यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से लेकर हाज़िर हुए हैं, और मेरा ईमान है कि आज का पैगाम आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। आइए खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके पहले बाब की 20वीं आयत की तलावत सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके पहले बाब की 20वीं आयत। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, और जहाँ तक के साफ नज़र आती है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें सारे को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है कि 5 ऐसे तरीके जिनसे खुदा हमारी दुआएं सुनता है, मुअस्सर तरीके जिनसे हमारी दुआएं सुनी जा सकती हैं। कौन से वो 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारी दुआएं खुदा सुनकर जवाब देता है, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो मेरा ईमान है कि जब हम इनको सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यकीनन बरकत मिलेगी, और हमारे दुआ करने का जो तरीका है, दुआ करने का जो स्टाइल है, वो तब्दील हो जाएगा। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हमारा खुदा सिर्फ एक तरह की दुआएं नहीं सुनता। हमारा खुदा, उसका ताल्लुक सिर्फ हाल के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक माजी के साथ भी है। हमारे खुदा का ताल्लुक हाल के साथ भी है, उसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ भी है, मुस्तकबिल के साथ भी है। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में अभी आपने जो हिस्सा सुना, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है। खुदा की उलूहियत की खुदा की जो कुदरत है वो दुनिया की चीज़ों से हमें साफ नज़र आती है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो कलाम मुकद्दस में से हम जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कैसे खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता है, और कैसे वो कौन से बेहतर 5 मौसर तरीके हैं जिनसे खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। चूँकि हमें इनको जानना होगा, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनना चाहता है, वो जवाब देना चाहता है, हमारे साथ कलाम करना चाहता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों के बारे में दिलचस्पी लेते हैं। आप जहाँ भी चले जाएं, खुदा वहाँ पर मौजूद है। आपका खुदा हर जगह पर है, वो यानी कि मल्टी डायमेंशनल खुदा है। जहाँ भी जाएं आपका खुदा मौजूद है, और कलाम मुकद्दस इसकी शहादत देता है। कलाम मुकद्दस में से पढ़ें अय्यूब 9वें बाब में, तो लिखा है, वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो वो मेरे पास से गुजरता है, मुझे दिखाई नहीं देता। हमारा खुदा सिर्फ एक तरह का खुदा नहीं है, हमारा खुदा मल्टी डायमेंशनल है। हमारे खुदा के काम करने का तरीका एक तरह का नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, तजर्बा किया कि वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो वो मेरे पास से गुजरता है, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन खुदा हर जगह पर मौजूद है। याद रखें कि आपका खुदा हर जगह पर है। फिर ज़बूर 139 को पढ़ें, लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, या तेरी हजूरी से किधर भागूँ। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बचाऊं तो देख तू वहाँ भी है। और ज़बूर नवीस का तजर्बा है कि मेरा खुदा हर जगह पर मौजूद है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की तह में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, और तेरा देना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरे चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं। खुदावंद हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद है। वो जहाँ भी आप चले जाएं आपके साथ है, वो आपकी सुनता है, सुनना चाहता है, इसलिए कि वो मल्टी डायमेंशनल खुदा है। वो आपका खुदा जो है, उसके काम करने के तरीके फ़र्क हैं, उसके मुख्तलिफ रुख हैं, पहलू हैं काम करने के। तो कैसे 5 वो तरीके, 5 वो डायमेंशन, 5 वो मौसर तरीके जो हैं दुआ करने के, वो क्या हैं जो खुदा हमारी दुआओं को ज़्यादा बेहतर और मौसर बना सकते हैं। पहले नंबर पर है, जब आप दुआ करें, आप
پیچھے دیکھیں, ماضی کی طرف دیکھیں, ماضی کی طرف اپنا دھیان کریں, صلیب پر دیکھیں. یعنی کہ صلیب پر 2000 سال قبل جو کام ہو چکا ہے, آپ اس پر نظر کریں. آپ اس پر نظر کریں کہ میرے یسوع نے میرے لیے کیا کیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا خدا کی محبت کا. جب آپ ماضی میں خدا کی قدرت کے کام کو دیکھیں گے, آپ کو اس کی محبت کا اندازہ ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے. اس لیے کہتے ہیں کہ لک بیکورڈ, واپسی کی طرف دیکھیں. اور جب آپ واپس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ ہمارے لیے مصلوب ہو گیا تھا. آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کتنا زیادہ میری فکر کرتا ہے. خدا نے کتنی محبت کی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ مؤثر طور پر دعا کر نہیں سکتے جب تک آپ کو خدا کی محبت کا پتہ نہ ہو. آپ مؤثر طور پر دعا کر نہیں سکتے جب تک آپ کو خدا کی محبت کا اندازہ نہ ہو. جب آپ یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ صلیب پر اس نے جان دی, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اتنی زیادہ محبت کرتا ہے. خدا یہ میرے لیے کر سکتا ہے. اس لیے جب جب دعا کریں واپس مڑیں اور صلیب کی طرف دیکھیں. جب جب دعا کریں واپس مڑیں اور یسوع مسیح کی طرف دیکھیں. جب جب واپس جائیں, جب جب دعا کریں یسوع مسیح کی صلیب پر نظر دوڑائیں. ماضی کے اندر دیکھیں کہ خدا نے کیا کام کیے ہیں. پطرس کے خط کے پہلے پطرس کا پہلا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں تو یہاں خدا کا بندہ یسوع مسیح کا شاگرد بتاتا ہے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اسی سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یسوع یعنی یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. پطرس خدا یسوع مسیح کا شاگرد بتاتا ہے کہ ماضی کے اندر دیکھو, واپس مڑ کر دیکھو. اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں ماضی کے اندر جا کر دیکھیں. اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں ماضی میں دیکھیں خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور خدا کا بندہ پطرس بتاتا ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تمہارا نکما چال چلن جو تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. آپ کا ماضی, آپ جب ماضی کی طرف مڑ کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے. جہاں پر میں ہوں میرے یسوع مسیح نے مجھے پہنچایا ہے. اگر مجھے گناہوں کی معافی ملی ہے یسوع مسیح کی وجہ سے ملی ہے. اور جب آپ دعا کرتے وقت مڑ کر دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف, صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. جب جب دعا کریں صلیب پر نظر کریں کہ خدا نے صلیب پر آپ کے لیے کیا کیا ہے. جب جب دعا کریں اندازہ لگائیں, اس پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے نکمے چال چلن کو جو میرا چلا آتا تھا اس نے اپنے خون کے ذریعے سے اس سے میری خلاصی کرائی ہے. جب جب آپ دعا کریں خدا سے آپ یاد رکھیں کہ میری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. یسوع مسیح کے خون سے آپ بچے ہیں. یسوع مسیح نے ماضی کے اندر آپ کے گناہ کا کفارہ دیا ہے. یسوع مسیح نے آپ کو چھڑایا ہے. تو مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جب جب آپ دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کی صلیب پر نظر کریں, اس کے صلیب پر بہے ہوئے خون پر نظر کریں اور آپ کی دعا جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. آپ کی دعا کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. پہلا رخ دعا کا یہ ہے کہ آپ ماضی کی طرف بیکورڈ دیکھیں, پیچھے کی طرف دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہاں خداوند یسوع مسیح میرے لیے کام کرتا ہے, میرے یسوع مسیح نے میرے لیے کام کیا. اور کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا کہ انسان کا بیٹا, خدا کا بیٹا اس لیے ابن آدم بنا, انسان کا بیٹا بنا تاکہ ہم سب خدا کے بیٹے بن سکیں. یسوع مسیح کی وجہ سے ہم خدا کے بیٹے بنے ہیں. ابن آدم زمین پر آیا ہے, ابن خدا زمین پر آیا, ابن آدم بنا تاکہ ابن آدم ابن خدا بن سکیں. ہم سب یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کے خاندان کا حصہ بنے. جب دعا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے یسوع مسیح کی وجہ سے میں خدا کا بیٹا بنا. جب جب دعا کریں یسوع مسیح کو سامنے رکھیں, اس کی صلیب کو سامنے رکھیں اور یہ بہترین آپ کی دعا بنے گی. دوسرے نمبر پر جو دوسرا رخ ہے دعا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں لک اپورڈ, اوپر کی طرف دیکھیں اور خدا کے محبت بھرے چہرے پر نگاہ کریں. پہلے نمبر پر پیچھے پلٹ کر دیکھیں, دوسرے نمبر پر آسمان کی طرف اٹھا کر نظر دعا کریں اور یسوع مسیح اور خدا باپ کے
مسکراتے ہوئے پیار سے بھرے ہوئے چہرے پر نگاہ کریں۔ یہ جب بھی آپ دعا زیادہ تر ہم ایسے دعا کرتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا فیس جو ہے آسمان کی طرف ہوتا ہے، تو جب آپ دعا کرتے ہیں آسمان کی طرف نظر کر کے دعا کریں۔ خدا باپ جو ہے، اس کا چہرہ جو پیار محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کو دیکھیں کہ خدا کتنا محبت کرنے والا خدا ہے۔ خدا سے زیادہ محبت انسان کو کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی۔ خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب آپ آسمان کی طرف رخ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، تو یقین جانیے اس سے آپ کی دعا کی جو ٹون ہے، دعا کی جو ٹون ہے وہ سیٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس سے دعا کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں جس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، جس کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں، وہ میرا اپنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خاندان کا حصہ ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ کہ عام نہیں ہے، آپ کا باپ ہے۔ جب آپ خدا باپ کو ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، یا اسے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا کے اندر زیادہ آپ کہہ لیں کہ پرسنل دعا بن جاتی ہے۔ دنیا میں بے شمار معبود ہیں، اور بھی لوگ خدا کو کس نام سے وہ دعا کرتے ہوں گے، کس طرح سے وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، معبود سے دعا کرتے ہیں، کسی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، لیکن اتنی پرسنل ان کی دعا پرسنل نہیں ہوتی ہے کوئی بھی۔ کتنے مذاہب ہیں جو خدا کو باپ کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ نے سنا ہے کہ خدا کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا دعا زیادہ پرسنل باپ کہنے سے ہوتی ہے یا خدا کہنے سے ہوتی ہے؟ باپ کہنے سے ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے دعا کرنا سکھایا، یسوع نے یہاں سے سکھایا کہ اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ۔ جب آپ اسے باپ کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، تو پھر آپ کی دعا کا سٹائل زیادہ آپ پرسنل ہوتے ہیں، زیادہ آپ خاندان کا حصہ نظر آتے ہیں، زیادہ آپ خدا کے رشتے میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسوع نے جو بھی کیا ہے چیز وہ بڑی پرفیکٹ کی ہے۔ یسوع مسیح نے جو بھی سکھایا ہے وہ درست سکھایا ہے۔ یسوع مسیح نے جو بھی کہا ہے وہ اچھا کہا ہے۔ مسیح خداوند کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کے اندر کوئی آپ کو گنجائش نہیں ہے شک کرنے کی۔ یسوع مسیح نے سکھایا ہے ہمارے باپ کہہ کر دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم اسے ہمارے باپ کہتے ہو، تمہارا پرسنل تعلق نظر آتا ہے۔ یا پرسنل تعلق نظر آتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یا پرسنل تعلق ہوتا ہے، آپ کا خوف جاتا رہتا ہے، آپ کسی طرح کی چیزیں چھپاتے نہیں ہیں، کیونکہ باپ کے سامنے آپ دلیری کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ باپ سے آپ مانگ سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کسی معبود کو پکار رہے ہیں، کسی اور معبود سے دعا کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہو کیونکہ معبود کہیں مار نہ ڈالے، باپ مارتا نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں جو باپ نے کوئی چیز مانگنے پر مانگے ہیں۔ یسوع نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا آسمانی باپ ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آسمان کی طرف نظر کریں۔ پہلے نمبر پر بیکورڈ، پیچھے کی طرف مڑیں، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف نظر کریں، خدا کو پکاریں اور کہیں اے ہمارے باپ سے دعا شروع کریں۔ میرا مشورہ ہے آپ کا دعا کرنے کا زیادہ جو اس کے اندر آپ زیادہ انوالو ہو جائیں گے، زیادہ آپ محسوس کریں گے کہ میں خدا کے قریب ہوں، خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں۔ اور جب آپ خدا کو باپ کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، اس میں پرسنل دعا نظر آتی ہے۔ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو بڑے جنون کے ساتھ پیشنیٹ ہو کر دعا کریں۔ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ خدا کے روح کی ہدایت سے دعا کریں۔ اور جب آپ خدا کے روح میں دعا کرتے ہیں، روح میں دعا کریں، خدا روح ہے، آپ خدا کے سامنے پکاریں اس سے، خدا آپ کی دعا سنے گا۔ جب آپ خدا کو باپ کہتے ہیں، آپ کی دعائیں اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں، آپ کی دعاؤں کے اندر اور زیادہ تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کو پرسنلی لیں اپنی زندگی میں، خدا کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے ساتھ صحیح تعلقات استوار کریں، رابطہ کریں۔ خدا آپ کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زمین پر اس دنیا کے اندر خدا کو آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے، کوئی خدا کے لیے آپ سے زیادہ اس دنیا کے اندر چیز اہم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہم اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ آپ ہیں خدا کے لیے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ آپ ہیں۔
खुदा ने आपको बनाया है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो आपका बाप है। इसलिए मेरा मशवरा है, जब दुआ करें बाप कहकर दुआ करें, ऐ हमारे बाप, अब्बा कहकर दुआ करें, अब्बू जी कहकर दुआ करें। कोरियन लोग हमेशा कहते हैं हनानी माबू जी, यानी कि वो अबू जी कहते हैं, वो खुदा को बाप कहते हैं। जब आप अबू जी कहते हैं, इसमें शर्माने की बात नहीं है। जब आप बाप कहते हैं, अंदाज़ा होता है कि आप कितने पर्सनल हैं, कितने आप ख़ानदान का हिस्सा हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा से जब दुआ करें आसमान की तरफ नज़र करें, आसमान की तरफ नज़र उठाएं और कहें, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। यीशु ने कहा इस तरह से दुआ किया करो, और इसके अंदर कोई ख़ास बात थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारा पर्सनल ताल्लुक नज़र आएगा। तो रोमियो के ख़त में 8वें बाब की 26वीं आयत ज़रा पढ़ें, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता है। जब आप रूह में दुआ करते हैं, लिखा है कि हमारी कमज़ोरी में रूह हमारी मदद करता है। जिस तरह रूह में दुआ करें, खुदा रूह है, वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करे। रूह में दुआ करते रहे, खुदा से मांगे, शिद्दत से मांगे, पैशनेट होकर जुनून उसके अंदर शामिल करें, और ऐसी दुआ ना करें ढीले हाथों से। मैं जब इस पैगाम पर मैं गौर कर रहा था, इसको तैयार कर रहा था, तो मेरे ज़हन में बात आई, मैं भी अक्सर औकात कभी कभी सुस्ती होती है कि हम कोशिश करते हैं कि टेक लगा कर ऐसी दुआ करें जो यानी कि मरी हुई दुआ, जिसमें कोई पैशन नहीं होता, कोई उसमें शिद्दत नहीं होती है। कोई भी दुआओं के अंदर शिद्दत आनी चाहिए। शिद्दत, दुआ की शिद्दत आती है जब दुआ में, तो वो फ़र्क दुआएं बन जाती हैं। आपको पता है कि हन्ना जाती थी हैकल में, दुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसकी दुआ में शिद्दत आ गई है। वो दुआ कर रही है, उसके होंठ हिल रहे हैं, उसे पता नहीं है कि कितना वक्त हो गया। तो एली ने, काहिन कहता है कि हन्ना कब तक तू नशा में चूर रहेगी, कब तक तू ऐसी। उसने कहा, मैंने नशा नहीं किया, मैं तो अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल रही हूँ, मैं तो खुदा के सामने अपना रोना रो रही हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब भी दुआ करें खुदा को बाप कहें। तीसरे नंबर पर, जब आप दुआ करते हैं, मुअस्सर पांचवा रुख जो दुआ, तीसरा, 5 रुख में से तीसरा रुख जो दुआ करने का वो ये है कि अपने अंदर देखें, लुक इनवर्ड, और यीशु मसीह को अपने अंदर देखें। यीशु मसीह को अपने अंदर देखें, वो आपके साथ, आपके अंदर रहता है। आपका जो बदन है, ये हैकल है खुदा की, यहाँ पर खुदा रहता है। आपके अंदर तसलीस रहती है, खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस रहता है। आपका बदन जो है रूह का मकदस है, जहाँ पर बेटा है वहाँ पर बाप है, रूह कुद्दस है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु मसीह से दुआ करते हैं, जब आप खुदा से दुआ करते हैं, अपने अंदर देखें, मेरे अंदर कौन है। आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, आपके अंदर खुदा का रूह है, आपका बदन खुदा का मकदस है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ादी दिलाने में मदद करेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब आप दुआ करते हैं, अपने अंदर झांकें, आपको अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह नजर आएगा। और इससे पहले कि आप दुआ करें, रूह आपको आज़ाद करे, सच्चाई आपको आज़ाद करे। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई आज़ाद करेगी। लेकिन याद रखें, सच्चाई आज़ाद करती है, लेकिन उससे पहले आपको दुखों में से गुजरना पड़ता है। सच्चाई आज़ाद करेगी, लेकिन पहले दुख आएंगे। इसलिए अपने अंदर निगाह करें, अपने अंदर झांकें। जब भी दुआ करें, अपने अंदर देखें। अंदर देखेंगे, आपको यीशु मसीह नजर आए। आप अकेले नहीं हैं, खुदावंद हर जगह पर है। वो मल्टी डायमेंशनल है, वो माजी में था, वो अब है। वो आप उसकी तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करें, अपने अंदर झांक कर दुआ करें, आपको खुदावंद की मौजूदगी नजर आएगी। और कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। अमसाल 28वें बाब की 13वीं आयत में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जब जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। अपने गुनाहों को ना छुपाएं, अपने गुनाहों को ना छुपाएं।
جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جو ترک کرتا ہے، اپنے اندر جھانکیں، جتنے گناہ ہیں ان کا اقرار کریں۔ یسوع مسیح آپ کے اندر رہتا ہے، اس سے معافی مانگیں کہ خداوند یسوع مسیح میری غلطی، میرے کوتاہی، میری گناہ کو معاف کر دے۔ آپ کے اندر روح کے پھل ہیں، روح کے پھل آپ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، تیسرا طریقہ، تیسرا رخ دعا کا یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکیں۔ You have to look inward to Jesus inside me۔ آپ نے یسوع مسیح کو اپنے اندر دیکھنا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے look around and ask Holy Spirit to use me۔ اپنے ارد گرد دیکھیں اور روح القدس سے کہیں کہ اے خدا کے روح مجھے استعمال کر، اے روح القدس تو مجھے استعمال کر۔ خدا کا روح آپ کو استعمال کرے گا، خدا کا روح آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا طریقہ، چوتھا رخ دعا کا یہ ہے کہ آپ روح القدس سے کہیں کہ اے خدا کے روح، خدا پاک روح مجھے استعمال کر۔ دس از ویری امپورٹنٹ، انتہائی ضروری دعا یہ ہے کہ اے خداوند پاک روح تو مجھے استعمال کر، اے خدا پاک روح مجھے استعمال کرتا رہے۔ جب آپ خدا پاک روح کو کہیں گے کہ مجھے استعمال کر، یہ وہ موقع ہے جب خدا کا روح آپ کو پکڑتا ہے تاکہ استعمال کرے۔ خدا ولنگ ہارٹ جو ہیں، جو تیار ہیں، جو متفق ہیں، جو استعمال ہونا چاہتے ہیں، ان کی تلاش کر رہا ہے۔ یقین جانیے خدا ڈھونڈ رہا ہے کہ کسے استعمال کرے۔ جہاں پر اسے استعمال ہونے والا بیٹا بیٹی نظر آتا ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ خدا اس دنیا کو برکت آپ کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ خدا اس دنیا کو اٹھانا چاہتا ہے آپ کے ذریعے سے۔ آپ کے بغیر خدا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ خدا آپ کے ذریعے سے چلنا چاہتا ہے۔ خدا جب سدوم اور عمورہ کو برباد کرنا چاہتا، ابراہیم سے مشورہ کیا ہے خدا نے۔ جب خدا کسی کو برکت دینا چاہتا ہے اپنے بندوں سے مشورے کرتا ہے، اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے روح سے کہیں مجھے استعمال کر۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ چھوٹی سی دعا، میں بل برائٹ کو دوبارہ سے کوٹ کروں گا، کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کا جو بانی تھا، جس نے جیزس مووی کے ذریعے سے، یعنی کہ مسیح فلم کے ذریعے سے، جس نے پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ منادی کی، بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کی پہچان کروائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کے حضور ایک کانٹریکٹ سائن کیا، میں نے سب سے اوپر لکھا کہ اے خداوند آئی ایم یور سلیو، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ اور نیچے پیج کے باٹم پر اس کے آخری حصے پر میں نے سائن کیے اور میں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ اے خداوند میں تیرا غلام ہوں، تو مجھے بیچ دے، مجھے استعمال کر، مجھے جہاں تو لے کر جائے گا میں جاؤں گا۔ اپنی زندگی کا ہولڈ خدا کو دے دیں، اپنی زندگی کا اختیار خدا کو دے دیں، کہیں خداوند تو مجھے استعمال کر۔ جس نے فیصلہ کیا کہ میں نے استعمال ہونا ہے، خدا نے اسے استعمال کیا۔ جس نے ارادہ کیا کہ میں نے استعمال ہونا ہے، خدا نے استعمال کیا۔ جس نے فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد مجھ سے بڑا ہے، خدا نے اسے استعمال کیا۔ جسے پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے جو کیا ہے، خدا نے اسے استعمال کیا۔ کیا آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا کہاں پر ہیں آپ؟ کیا آپ خداوند کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ پادری بننے کے لیے تیار ہیں۔ استعمال ہونا صرف پادری بننا نہیں ہے۔ کیا آپ خداوند کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں خداوند تو مجھے استعمال کر؟ آپ کا کاروبار، آپ کے کاروبار میں خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے اپنے جلال کے لیے۔ آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، خدا آپ کو وہاں پر استعمال کر سکتا ہے۔ کہیں خداوند سے خداوند تو مجھے، میرا یہ خواب ہے، میری یہ فیلڈ ہے، یہاں پر میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں۔ خداوند رستے پیدا کرے گا۔ دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے، لوگ اپنے کاروبار سے خدا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا جو چکن کا جو چین ہے، اس کا نام ہے چک فلے، اس کا مالک جو ہے وہ کرسچن ہے۔ اتوار کو وہ اپنا کاروبار بند رکھتا ہے۔ کیوں بند رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اتوار خدا کے لیے۔ اب بھی جہاں جاتا ہے اس کے پاس پاکٹ بائبل ہے، اس کے اندر اپنی جیب میں بائبل ڈالی ہوتی ہے۔ بہت اس پر تنقید ہوئی کہ اتوار کو یہ کیوں بند ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے باتیں کہ آپ وہاں پر جائیں اس کے ریسٹورنٹ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کا کلچر فرق ہے، وہاں کے لوگ فرق ہیں، وہ آپ کو اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے گھر آ گئے ہیں۔ اس لیے آپ استعمال ہو سکتے ہیں کسی جگہ پر بھی۔ آج بھی اس نے اتوار کو اس نے کہا کہ جتنی لوگ
جتنی کمائی لوگ 7 دن میں کرتے ہیں میں 6 دن میں کرتا ہوں، سب سے مصروف، جہاں جائیں گے آپ کو لائنیں لگی نظر آئیں گی۔ آپ خدا کے لیے استعمال ہونے کا ارادہ کریں، خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا کے روح سے دعا کریں، کہیں خداوند میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں، استعمال ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، کاروباری ہیں، جہاں پر بھی جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ استعمال ہونے کے لیے خداوند سے کہیں، خداوند راستے کھولے گا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ اہم دعا ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ چوتھا رخ یہ ہے دعا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خدا کے روح سے کہیں خداوند تو مجھے استعمال کر۔ پانچواں اور آخری رخ دعا کا یہ ہے کہ I look forward to my future in faith۔ آپ اپنے مستقبل کو، میں اپنے مستقبل کو ایمان کے ساتھ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ میں مستقبل کو دیکھتا ہوں، میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ مستقبل کو دیکھ رہے ہیں؟ میں مستقبل کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہوں۔ کیا آپ مستقبلی دعا کر رہے ہیں؟ ایک ہے جو آپ کے مستقبل کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، ایک ہے جس کے ہاتھوں میں آپ کا مستقبل ہے اور وہ خدا ہے۔ ایک ہے جو اپنے آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ خدا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل کا صرف ایک شخصیت کو پتہ ہے، ایک ہستی کو پتہ ہے۔ کیا آپ کے باپ کو پتہ ہے؟ آپ کے والد کو پتہ ہے؟ آپ کے دنیاوی ماں باپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کے بہن بھائیوں کو پتہ ہے آپ کے مستقبل کا؟ کیا آپ کو خود پتہ ہے؟ نہیں، ایک ہے جسے آپ کے مستقبل کا پتہ ہے اور وہ خدا ہے۔ اپنے مستقبل کے لیے اس کی طرف دیکھیں۔ اس نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بلندیوں تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ اپنے مستقبل کے لیے خدا پر توکل کریں، اپنے مستقبل کے لیے اپنے خدا پر نظر کریں۔ خدا نے آپ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ آپ کو استعمال کر سکے، آپ کی شکل اس طرح سے اس نے بنائی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ اس لیے جب آپ دعا کریں یہ 5 رخ اختیار کریں، 5 ڈائمینشنز اختیار کریں۔ آپ کے خدا کے بہت سے رخ ہیں، آپ کے خدا کا ایک رخ نہیں ہے، اس کے بہت رخ ہے۔ اس لیے دعا کو مؤثر بنائیں، دعا کو بہتر بنائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس طرح سے دعا کرنا شروع کریں گے خدا بہتر طور پر جواب دے گا، آپ کی دعا کا جواب آئے گا۔ کیسے دعا کرنی ہے؟ پہلے نمبر پر جب بھی دعا کریں واپس پلٹ کر دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر آپ کے لیے کیا کیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی کتنی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پر جب دعا کریں آسمان کی طرف منہ اٹھائیں اور خدا کے جو پیار بھرا محبت بھرا چہرہ اس پر نگاہ کریں، وہ آپ کا باپ ہے۔ اپنے باپ سے بڑی پرسنل تعلقات میں دعا کریں، بڑے پرسنل ہو کر دعا کریں، ساری باتیں اس کے ساتھ بانٹیں، سارے دکھ اس کے ساتھ بانٹیں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے اندر جھانکیں، یسوع مسیح آپ کو نظر آئے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ جو ہے کہیں کہ خدا تو مجھے استعمال کرو، اور 5ویں نمبر پر اپنے مستقبل کو سامنے دیکھیں اور خدا سے دعا کریں۔ یہ سارے آپ کے مستقبل کو خدا بہتر بنائے گا۔ میرے عزیزو اس طرح سے دعا کرنا شروع کریں، خدا آپ کے حالات کو بدلے گا۔